Assalamu alaikum, students. How are you? I'm fine. Thank you. We were talking about the arrival of radio. As we were talking about different areas of mass communication, after print media, we were seeing how this motion pictures came on the surface and came in the life of the people. In the meantime, there was talk about radio. The scientists were not settling anywhere in the area of mass communication, more so in the 19th century, when Clerk Maxwell presented his theory of electromagnetic waves. That was in, you remember this, in 1873. He did some experiments a few years ago and he presented his paper to the Royal Society. But Maxwell was not able to prove his theory. He believed there were electromagnetic waves. You are familiar with electromagnetic waves in different courses, particularly in the courses of radio technology and radio production. You are familiar with what these electromagnetic waves are. These are electric and magnetic. This is a combination of electricity and magnet. It produces waves we know as, and all the students of mass communication must know, we know it as electromagnetic waves. They are very peculiar waves. They don't need the difference between these waves and the other waves. For instance, when I speak to my friend, my voice travels through sound waves. These sound waves require a medium to travel to the other person. But the electromagnetic waves are different in this sense that they don't require medium. They can travel in space, in vacuum. So that is one reason the sound put on electromagnetic waves can travel up to moon and stars. And you can also receive signal through electromagnetic waves. They exist in the universe. This was what Maxwell believed. He couldn't prove it. David Hughes, as you know, continued working on these lines. But then it was Heinrich Hertz. He was able to prove the theory of Maxwell, and he proved the existence of electromagnetic waves. We are talking about these waves because when we talk about the invention of radio, and in modern times for that matter, any invention, it's not one scientist which is to be credited for the ultimate invention. It's in fact a collective work of so many people that in fact culminate into one new finding, new discovery, inventions. اسی طرح ریڈیو کے زمانے میں بھی صحرا جو ہے بہرحال ان سارے سائنٹسٹ کے کام کرنے سے پہلے بھی کام ہوتا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا ہے کہ آواز دور تک پہنچائی جا سکے بغیر تار کے. دیکھیے تار کے ذریعے, وائر کے ذریعے آواز پہنچانے کا کام جو ہے وہ ٹیلی گراف کے ذریعے ہو چکا تھا اور اخبارات میں اس کا استعمال بھی ہو چکا تھا, عام زندگی میں بھی اس کا استعمال ہو چکا تھا. لوگ تار بھیجتے تھے, میسج بھیجتے تھے, اس کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ آپ سب اس سے واقف ہیں, جیسے مورس کوڈ کا تھا. اس کیس میں جو ریڈیو کا کیس تھا, اس میں زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ آواز کو بغیر تار کے پہنچایا جائے دور, وائرلیس کمیونیکیشن کی چیز تھی جس کے پیچھے سائنٹسٹ جو تھے کام کر رہے تھے. جیسا ہم نے کہا کہ جو کراؤن ہے, اٹ از پٹ آن دا ہیڈ آف اونلی ون پرسن. صحرا ایک ہی آدمی کے سر جو ہے وہ آتا ہے. تو ریڈیو کے معاملے میں یہ گیگلیلمو مارکونی, جو اوریجن تو ان کا اٹلی سے تھا لیکن بعد میں یہ سیٹل ہو گئے جا کے انگلینڈ میں, ان کے سر یہ صحرا ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو سائنٹسٹ پہ کام کر کے خود بھی انہوں نے اس پہ بہت کام کیا. الٹیمیٹلی ہی واز سکسیسفل ان کریٹنگ دا ڈیوائسز جس کے ذریعے آپ میسج کو بھیج سکیں آر ایف ریڈیو فریکوینسیز کے تھرو, جسے آر ایف کہتے ہیں. آر ایف وہ اسپیکٹرم ہے الیکٹرومیگنیٹک ویو. الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی فریکوینسی بہت ہائی ہے, بہت کم ہرٹز سے لے کے سم گیگا ہرٹز تک اس کی رینج ہے.
تو وہ والی رینج جو ساؤنڈ کو میٹر کرتی ہے، ریڈیو فریکوینسی کی وہ رینج کہلاتے ہیں. اس سے اوپر پھر الٹرا وائلٹ ہے، پھر لائٹ ہے، پھر ایکس ریز ہے، گیما ریز ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا. لیکن آر ایف وہ رینج ہے فریکوینسیز کی جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسیز. مارکونی اس تجربے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ آر ایف کے ذریعے یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی اس رینج کے ذریعے جس کے ذریعے آواز بھیجی جا سکتی ہے، آواز بھیجیں اور اس کو ریسیو بھی کریں. 96 میں بھی انہوں نے کر لیا تھا، لیکن 97 میں پروون ان کا جو ہے جس میں ان کو پیٹنٹ مل گیا تھا کہ یہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے ایکسپیریمنٹل ریڈیو اسٹیشن بنا لیا تھا انگلینڈ میں، ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن جس سے 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر تک انہوں نے تجربے کے طور پہ آواز بھیج کے اور وہاں پہ ریسیو کر کے دیکھی. ایسی صاف شفاف کرسٹل آواز نہیں تھی جیسی آج کل آپ خاص طور سے ایف ایم پہ سن لیتے ہیں. بہت آپ یہ سمجھیے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھدی سی آواز تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن آواز کے اندر اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. اور جیسے آپ سنتے ہیں شاں 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 جو ہوتی رہتی ہے، انٹرفیئرنس آف جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی بہت. کلیئرٹی آف ساؤنڈ واز ناٹ دیئر. But what was the success of Marconi was that he was able to send a message, a wireless message, from one point to another, beyond, far beyond the human capacity of sending a voice. یہ ان کی بہت سکسیس تھی. اس پہ کام کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ پھر بعد میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا. 1920 میں انہوں نے ان کو ایک الاؤ کر دیا. جب ان کا پیٹنٹ ہو گیا تو he was allowed to manufacture devices, components for what he believed on, اس کے اوپر کرنے کا. یہ کرتے رہے. اس دوران اور بھی کچھ لوگ جو تھے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، تو چھوٹے چھوٹے ریڈیو اسٹیشن ایکسپیریمنٹل بیسس پہ بننے شروع ہو گئے. 1920 میں وہ والی فیکٹری جہاں پر یہ اپنے پرزے بناتے تھے، جس میں تقریباً اس زمانے میں 500 کے قریب لوگ کام کرتے تھے، اسی فیکٹری میں انہوں نے پہلا، آپ یوں سمجھے جسے ہم کیا کہیں گے، کمرشل ریڈیو اسٹیشن، ایک باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن جو تھا بنایا جس کی نشریات کا آغاز ہوا. فرام دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ان ہسٹری اسٹوڈینٹس دیر واز نو لکنگ بیک. اس کے بعد ریڈیو جو تھا وہ ترقی کرتا چلا گیا، اور جب ایک دفعہ ریڈیو ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور آر ایف انسان کی پوری طرح گراسپ میں آ گئی تو اس کے یوزج اور بھی بڑھ گئے. 20ویں صدی کے آغاز میں جہاز بن گیا تھا. اب جہاز تو ہوا میں چلا جاتا ہے تو اس کا زمین کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ریڈیو کی انوینشن نہیں ہوئی ہوتی اور ریڈیو ویوز کی یہ انوینشن نہیں ہوئی ہوتی تو یہ بہت مشکل ہوتا کہ پائلٹ جو ہے وہ ہوا میں جا کے زمین کے ساتھ کوئی رابطہ رکھ سکتا. یہ ان سائنٹسٹ کی ایک بہت انتھک، بڑی فوکسڈ محنت کا نتیجہ نکلا کہ انسان جو تھا وہ ان ویوز کو قابو کرنے میں اور اس کے استعمال کے قابل ہو گیا. اب جہاز میں پائلٹ جو تھے وہ بغیر وائر کے وائرلیس کانٹیکٹ رکھ سکتے تھے زمین کے ساتھ، جو کہ بہت ہی ضروری. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایویشن میں جا سکیں جب آپ کا زمین کے ساتھ رابطہ نہیں ہو. آج بھی اگر کسی جہاز کا رابطہ زمین سے کٹ جائے تو ایک پینک کریٹ ہو جاتی ہے کہ جہاز ہے کہاں، پائلٹ جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر ایک ایمرجنسی سچویشن میں پھر ڈھونڈا جاتا ہے ہواؤں میں کہ جہاز جو ہے وہ ہے کہاں، انلیس کہ وہ رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. ایک تو یہ کہ جہازوں نے، پھر یہ کہ آرمی، فوج میں اس کا بہت استعمال ہوا، کیونکہ فوج کی جو بٹالینز ہیں وہ بہت سکیٹرڈ ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ بہت لمبی لمبی تاریں بچھا کے، اور جیسے پہلے تھا تھرو دا وائر ٹیلیفونک کانٹیکٹ ہوتا تھا فوج کا. اس کے بعد جب یہ والا سسٹم آ گیا تو اس کو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ یوز کیا. فرسٹ ورلڈ وار میں ہی، کیونکہ ریڈیو اس وقت بھی تھا، فرسٹ ورلڈ وار میں ہی ریڈیو ٹیکنالوجی اپلائی ہو گئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں تو بہت زیادہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا. اس کے علاوہ اور مختلف جیسے نیویگیشنل، بحری جہازوں کو رابطہ رکھنے کے لیے بہت ان ہائی سی میں جب وہ چلے جاتے ہیں، ظاہر آپ اتنی لمبی تار تو بچھا ہی نہیں سکتے ان کے سارے راستے میں. اٹ از وائرلیس کمیونیکیشن. ہم بات کر رہے ہیں کہ ریڈیو کے اور بھی یوزیج کیا ہوئے.
ہمارا کنسرن تو ہے کہ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم ریڈیو کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک پرنٹ میڈیا اتنا پاپولر ہو گیا, اس کے بعد پھر موشن پکچرز اتنی پاپولر ہو رہی تھیں ان دا بگننگ آف دا 20th century. یہ وہی زمانہ ہے, دا فرسٹ کوارٹر آف دا 20th century, جب ریڈیو نے ایک اور ریپل کریٹ کر دیا ان دی ارینا آف میس کمیونیکیشن. اٹ واز امیزنگ جب ریڈیو آ گیا وہاں پہ. لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ بہت وہ میوزک جو پہلے وہ بازار سے ریکارڈیڈ میوزک لا کے اپنے ریکارڈ پلیئر پہ جس طرح بھی سن لیتے تھے, اب ریڈیو پہ وہ آ رہے, ان کو فری مل رہا ہے, اب اس کے لیے انہیں کچھ زیادہ کاسٹ کی ضرورت نہیں. اس طرح ریڈیو کے بہت سارے ایریاز جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے. بہت سارے اس کے جو یوزیج تھے جیسے ہم نے کہا کہ وہ آ گئے. پھر سیٹلائٹ کا زمانہ آ گیا. ریڈیو کے انوینشن میں شروع میں تو یہ بالکل بجلی کے ساتھ, جیسے آپ گھر میں اس کو الگ رکھ نہیں سکتے تھے. 1960 میں اسٹوڈینٹس از امیزنگ کہ 1960 میں جا کے ٹرانزسٹر ریڈیو کا وجود آیا. ٹرانزسٹر ریڈیو پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس, اگر جو فزکس کے ہمارے اسٹوڈنٹ دے وڈ انڈرسٹینڈ اٹ ود مور کلیئرٹی. پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس کا زمانہ آ گیا, اس میں پھر ٹرانزسٹر بن گیا. ٹرانزسٹر یہ تھا کہ بہت کم بیٹری کی وولٹیج کے ساتھ آپ اس کے سارے فنکشنز کو, جیسے ڈی کوڈنگ آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس میں سے جو ساؤنڈ کا پیٹرن آ رہا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کا, ٹرانزسٹر بننا شروع ہو گئے 1960 میں. اس سے پہلے ریڈیو ہوتا تھا جس کو آپ کو اسینشلی بجلی کے ساتھ, جیسے آج کل آپ ٹیلی ویژن جو ہے جنرلی, آج کل تو ویسے بھی ٹرانزسٹرائز ٹی وی آ گئے ہیں بٹ بہت کم, زیادہ آپ ٹی وی گھر میں بجلی کے ساتھ لگا کے جو آپ کے گھر میں سپلائی ہے اس مینز میں لگا کے آپ اس کو دیکھتے ہیں. اس طرح ریڈیو کا بھی تھا. 60 میں پھر ٹرانزسٹر آ گیا, اور 63 میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیل اسٹار جو تھا سیٹلائٹ, وہ جب بھیجا گیا اسپیس میں تو پھر دنیا کا رابطہ اسپیس کے ساتھ بھی ہو گیا, اور جو میس کمیونیکیشن کی جو لمیٹیشنز تھی وہ زمین کی حدود سے نکل کے اسپیس میں چلی گئی. اب یہ بہت ممکن ہے کہ آپ اسپیس کے ایریا سے زمین کے کسی بھی حصے پہ کسی کو بھی ایڈریس کر سکیں. It's sorts of a miracle in mass communication. کہ کہاں تو آپ جب شروع میں جب اخبارات نکلے اس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ سی چینج ہیڈ اکرڈ دی ارائیول آف ریڈیو. اور جب اسپیس میں چلے گئے, اس کے بعد پھر ریڈیو کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, پھر ریڈیو کا ڈکلائن ہوا, پھر اور ساری چیزیں ہوئی. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہم نے دیکھا, یہ لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے, جب ریڈیو اس طرح سامنے آ گیا اور بہت سارے ریڈیو کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں تو پھر اور بھی بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے. پھر چونکہ ریڈیو کے پاس اب ایک بلک کے فارم میں پروگرام آنا شروع ہو گئے تھے تو پھر ریڈیو کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑا. ریڈیو نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں آرگنائز کیا. شروع میں جب ریڈیو کے آنے کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریڈیو بہت میچیور نہیں ہوا تھا, تو سیکنڈ ورلڈ وار کی ایک آپ یوں سمجھیے کہ کیا ایک غیر ضروری حادثہ جو تھا بہت بڑے پیمانے پہ آ گیا, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. تو ریڈیو پروگرام جو تھے وہ ابھی اپنے ایک فارمیٹس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ بیچ میں آ گیا. اس سے یہ ہوا کہ وہ سارا جو ریڈیو کا ایک پروگرامز کا جو ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا تھا وہ سارے کا سارا وار موڈ میں چینج ہو گیا. خبریں وار کے حوالے سے, میوزک وار کے حوالے سے, کامنٹس وار کے حوالے سے, ڈسکشنز وار کے حوالے سے, اور وار ہی کے بارے میں لوگ جاننا بھی وار ہی کے بارے میں چاہتے تھے. امیڈیٹلی انہیں کچھ پتا چلے کہ وار کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, بیکاز اٹ واز اے سیریس کنسرن آف ایوری باڈی آلموسٹ آل اوور دا پلانٹ. افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, ویری مچ ان یورپ, پھر امریکہ اس میں شامل ہوگا, فار ایسٹ میں, جاپان میں, سارا ساؤتھ ایشیا میں, ہمارے ریجن میں بھی اس کی آواز سنی کی تھوڑا دیر سے لیکن آنے شروع ہو گئی. تو ریڈیو کی جو ایک گروتھ ہو رہی تھی ان دا سینس کہ ریڈیو جو ہے وہ اپنے جو پروڈکٹ ہے ریڈیو کی اس کو ایک آرگنائز کرے گا, وہ تھوڑی سی شیٹر ہو گئی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب تھوڑا سا دنیا کی ایک کیا کہیں گے ہم سیاست میں جب ایک ٹھہراؤ سا آیا تو پھر ریڈیو کے پروگرام جو تھے وہ اسی نہج پہ آنا شروع ہو گئے where they have left before the start of the Second World War. People started thinking about how to plan different programs. اور اس کے بعد ہی پھر
سوسائٹی کے اوپر ریڈیو کے مختلف قسم کے اثرات آنے شروع ہوئے. اور آج جو اسٹوڈنٹ ہم بات آپ سے کریں گے وہ اسی سے متعلق ہے کہ ریڈیو کے سوسائٹی کے اوپر کس طرح سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے. پرنٹ کے حوالے سے تو لوگوں کو ایک اخبار کے حوالے سے خبر کا معاملہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا, لیکن ریڈیو کے حوالے سے جب خبر کی بات ہونی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ریڈیو پہ خبر آپ بہت جلدی سن سکتے ہیں, اور بہت جلدی لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خبریں سن کے ان کا خیال تھا کہ اب ریڈیو کو خبروں کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو ریڈیو کی جو اویلیبلٹی ہے اس سے وہ بہت زیادہ مستفید ہو سکے. ریڈیو نے یہ کام بہت بھرپور انداز میں کیا. ہم اس کو دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ریڈیو کا رول رہا ہے اور اس کے جو اثرات آئے ہیں لوگوں کے اوپر, لوگوں کی زندگیوں کے اوپر. We can have it in the peacetime radio and wartime radio because radio had got its importance in both times. اور ایمرجنسیز میں اور وار ٹائم میں تو بہت زیادہ ریڈیو کی وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے, لیکن پیس ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ ریڈیو نے جو بہت سارا ایریا جس کی وجہ سے ریڈیو پاپولر ہو گیا, دیٹ واز اے ایریا آف انٹرٹینمنٹ. شروع میں جب بالکل مارکونی کے زمانے جب 1920 میں ریڈیو آیا اور 1922 میں جب امریکہ میں اس کا ایک لائسنس ایشو ہو گیا, اور ایک لائسنس کے حوالے سے جب گورنمنٹ اس میں انوالو ہو گئی. اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ چھوٹے چھوٹے ریڈیو اسٹیشن بنا کے اپنے جیسے کہتے ہیں گلی محلوں میں, اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں یہ کرتے رہتے تھے. اس کے اوپر گورنمنٹ کا چیک نہیں تھا. ایک نئی چیز سامنے آئی تھی, چونکہ پیٹنٹ ہو چکا تھا تو اس کے کچھ کمپوننٹ بازار میں اویلیبل تھے, آپ اس کو خرید کے اسمبل کر کے ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن بنا کے کر لیں. جیسے بہت شروع میں اخبارات 400-500 سال پہلے جب 16ویں صدی کے کسی جگہ اخبارات کا ظہور ہوا تو کوئی اس پہ پابندیاں نہیں تھی. آپ بس اپنا وہ کسی بھی پرنٹنگ فیسلٹی آپ حاصل کریں اور آپ اخبار چھاپنا شروع کر دیں. جیسے ساؤتھ ایشیا میں بھی ہوا, آگسٹن ہیگی نے اپنا خود ہی اخبار نکالنا شروع کر دیا اور وہ مشہور بھی ہو گیا, اور ہی از پائنیئر آف دا پرنٹ میڈیا ان ساؤتھ ایشیا. اسی طرح ریڈیو کے ساتھ بھی تھا. لوگ خود ہی ریڈیو اسٹیشن چھوٹے چھوٹے بنا لیتے تھے, لیکن 1922 میں امریکہ میں پھر اس کو باقاعدہ لائسنس دے کے لیجسلیشن کے بعد جو تھا کہ جس کو گورنمنٹ پرمٹ کرے گی, پھر یہ ساری دنیا میں ہو گیا. خیر, ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے اوپر اثرات کیا ہے سوسائٹی کے اوپر. اتنا بڑا ایک آپ کے ہاتھ میں آرگن میس کمیونیکیشن کا آ گیا. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ریڈیو کا شروع سے ہی کردار رہا. جب یہ لائسنسڈ نہیں تھا تب بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے اوپر میوزک پلے کرنا شروع کر دیتے تھے, جوکس سنانا شروع کر دیتے تھے لوگ. کچھ لوگ بعض اوقات اوٹ پٹانگ خبریں بھی سنا دیتے تھے, اور بہت چھوٹے جو باتیں ہوتی تھیں ان کے بہت لوکل اسٹیشن پہ, اس کا ذکر جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور پھر جب لائسنس شروع ہوا تو پھر ریڈیو کی فارمیٹس بھی ایک باقاعدہ فارم میں آنا شروع ہو گیا. آپ بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے جو ریڈیو پروڈکشن کے کورسز ہیں. ہم یہاں پہ صرف دیکھیں گے کہ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے جب ریڈیو کی آمد ہوتی ہے تو کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ریڈیو نے اپنے کام کا آغاز کیا. نیوز کا ایریا تو ان کا تھا ہی, جس سے ریڈیو نے پاپولیرٹی حاصل کی. انٹرٹینمنٹ کے ایریا شروع میں میوزک کی حد تک تھا. ریڈیو کے پاس اپنا کوئی میوزک نہیں تھا. میوزک ریڈیو کو آلریڈی مل گیا کیونکہ فوک میوزک موجود تھا, اور میوزک کی تو ایک بہت پرانی ہسٹری تھی. صرف ریکارڈنگ فیسلٹی اویلیبل ہونے کی بات تھی مختلف سوسائٹیز میں. ہمارے یہاں بھی ریکارڈنگ فیسلٹی جو تھی وہ 20ویں صدی کے آغاز میں دستیاب تھی, اور ریکارڈڈ کینڈ میوزک جسے ہم کہتے ہیں وہ اویلیبل تھا. ریڈیو جب شروع ہوا تو اس کے لیے یہ ایک اٹ واز اے بلیسنگ فار ریڈیو. دے ہیڈ کینڈ میوزک آلریڈی اویلیبل, کیونکہ کتنی دیر تک آپ لوگوں کو خبریں یا اس طرح کی اطلاعات دے سکتے ہیں. یو نیڈ کہ کوئی اس میں اور چیز بھی ہو. تو میوزک کے علاوہ کوئی اور آپ فلر کہہ لیں آج کل کے حوالے سے, یا جیسے بھی کوئی اور چیز نہیں تھی جس سے آپ اس ٹائم کو مارک کر سکتے. تو کینڈ میوزک جو ہے ملا انہی دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ if you put all these sheets together,
فلم کا زمانہ بھی تھا، کیونکہ موشن پکچرز جو تھیں وہ 20ویں صدی کے آغاز میں آ گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ ٹاکی فلمیں جو تھیں وہ شروع ہو چکی تھیں ان دی اسٹارٹ آف دا تھرڈ ڈیکیڈ، 30s میں جا کے وہ جو تھی فلمیں جی ان کا آغاز ہو چکا تھا ٹاکیز کا. لیکن ٹاکیز کے آنے سے پہلے میوزک اویلیبل تھا، لیکن صرف فلم کے اندر آواز ایکشن کے ساتھ دستیاب نہیں تھی. تو یہ تقریباً ساتھ ہی ہوا. تو فلم کا جو میوزک تھا وہ ریڈیو کے لیے تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مٹیریل سورس اویلیبل تھا وہاں پہ. آپ فلم کا میوزک جو تھا وہ ریڈیو والوں کے لیے آنا شروع ہو گیا. کچھ کینڈ میوزک بھی تھا. میوزک کے حوالے سے ریڈیو نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایک بریک تھرو کیا. آپ اسٹوڈنٹ اس کو اگر آپ ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریڈیو کی سروس انٹرٹینمنٹ کے ایریا میں بہت از ویری پرومیننٹ. بفور ریڈیو اینڈ آئی وڈ سے for centuries, people had little idea what entertainment is. اخبارات کے آنے سے، جیسے ہم نے کہا کہ اخبار کا زیادہ ذکر خبر کے حوالے سے تھا، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے نہیں تھا. پھر بعد میں تصویریں آنے شروع ہو گئی، بٹ اٹ واز اے ویری اسکینٹ انٹرٹینمنٹ. ریڈیو کے آنے سے پوری دنیا میں پہلی دفعہ سوسائٹیز کو، عام آدمی کو، گراس روٹس لیول پہ لوگوں کو پتا چلا کہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی اس طرح کی ہے کہ اگر آپ فارغ وقت میں ہیں یا کام بھی کر رہے ہیں تو یو کین انٹرٹین یور سیلف. ایک بہت آلموسٹ میریکل کی طرح کی ایک فیلنگ ہے اگر آپ اس کو آپ ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں. کیا ہے، آپ نے اپنا ریڈیو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، آپ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، خواتین کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کے ایریاز بہت ہی لمیٹڈ رہے. ایک چار دیواری کے اندر پوری زندگی گزارنے کا ان کے ہاں ایک ریڈیو اویلیبل ہو گیا. آپ دے کین لسن ٹو میوزک. آج کل بھی بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر ایک ریڈیو کی آواز جو ہے وہ آتی رہتی ہے، میوزک سننا جاتا ہے. اٹس اے سورس آف انٹرٹینمنٹ. اس زمانے میں اٹ واز اے گریٹ بریک تھرو. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب ریڈیو نے دیکھا کہ ان کی جو لسننگ شپ جو ہے ان کی بڑھ رہی ہے، ان کے جو لسنرز کی تعداد ہے بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے بہت تیزی سے بڑھی وہ تعداد اس کی. جو ریڈیو کی آواز کسی جگہ پہنچتی رہی، جو ان کے ٹرانسمیٹرز کی پار بڑھتی گئی اور زیادہ سے زیادہ ایریاز کو وہ کور کرتے گئے، تو ان کی جو لسنرشپ تھی وہ بہت بڑھتی گئی اور اسی طرح ان کو فیڈ بیک بھی آتا رہا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ریڈیو نے اپنے جو پروگرامز تھے اس میں وسعت دینی شروع کی. ابھی ہم صرف انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جو سوسائٹیز پہ اس کے جو اثرات آئے میوزک کے علاوہ. پھر پروگرام شروع ہوئے جس میں شروع میں تو ابھی بھی چلتے ہیں، کامیڈی شوز کی بات شروع ہوئی. ریڈیو پہ جوکس سنانے کا رواج تو شروع سے ہی تھا، بہت شروع سے، لیکن پھر اس نے ایک فارمل شکل اختیار کر لی جس میں آپ باقاعدہ جو کوئی اسٹیج کے یا ریڈیو کے جو کامک، جو ہیومرس ہوتے تھے ایکٹر، جو اس میں ہیومر کریٹ کرتے تھے اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ باقاعدہ آنا شروع ہو گئے. پروگرامز کے ٹائٹل بننے شروع ہو گئے اور ان کی ٹائمنگ ہونی شروع ہو گئی کہ یہ اس دن اتنے بجے یہ والا کامیڈی شو جو ہے اس کو آپ دیکھ سکیں گے. کامیڈی شوز جب آنے شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے نیوز میں وہ تھوڑی سی تو ویوز کے حوالے سے، چیٹس کے حوالے سے ایک چیٹ پروگرام آنے شروع ہو گئے. جب چیٹ پروگرام آنے شروع ہو گئے تو پھر لمیٹیشن خبروں تک نہ رہی. جب گفتگو کا سلسلہ چل ہی نکلا تو پھر گفتگو میں کوئی موضوع کی کمی نہیں رہی. پھر وہ زندگی کے ہر شعبے میں گفتگو ہونے لگی. اسی سے ریڈیو نے اپنے پروگرام بنانے شروع کر دیے کہ یہ سیاسی گفتگو کا ٹائم ہے، یہ معاشی گفتگو کا ٹائم ہے، یہ سوشل سیکٹر کی گفتگو کا ٹائم ہے. We will have a talk on political matters, we will have a talk on economic matters, we will have a program on social matters, we will have a program on different areas, and we will talk more about when we come on the educational service of radio and its influence on the societies. We are talking about entertainment. Comic programs, they started comic programs, comedy shows are very popular, had very good music. In the area of music, radio had this folk music available to it, and film music
was also available to radio at one point of time. It seems, if we go through the history of motion pictures and radio, we find one point of time it would appear as radio and film are perhaps synonyms. They are the name of the one entity, because you would listen so much of film music on radio. And radio was very generous in airing all those film songs available, because it would attract listeners all over the world. It was a very common phenomenon. It was not South Asia specific. Well, in South Asia it was little more, because people had very little in the name of entertainment. So when radio came and when film came, cinema film, feature film came with full of music, it was because people wanted music in the films, because they hardly had any other area of entertainment. So they would listen songs, film music and folk music. And in the meantime, radio started producing its own music. And as we were talking in some previous talk, radio provided a sanctuary, a good space, a good place to all those people who were so much devoted to the cause of music. In any area of music, radio provided them a good refuge. For years and years, decades after decades, I would say, radio kept these musical traditions alive. Before the television came, and in fact the album music got popularity at a later stages of the 20th century. ریڈیو کا ایک بہت اس سلسلے میں نام تھا. تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ریڈیو کا جو ایریا تھا اسٹوڈنٹ, وہ بہت ویری ویل نون, بہت ڈیفائنڈ, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ڈیفائنڈ فارم میں ریڈیو نے اس کو مختلف فارمیٹس کے حوالے سے قائم رکھا. اور ریڈیو میوزک جو تھا, جیسے اس زمانے میں, ویسے تو آپ کے جو فیملی میں جو بڑے ہیں, دے کین آلسو ریکال دیز ٹائمس, اس میں کوئی بہت پرانی ہسٹری تو یہ ہے نہیں. آپ گلی محلوں سے گزر رہے ہیں, آپ بازار سے گزر رہے ہیں. I would say it's a matter of 40s and 50s and 60s. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب ابھی ٹی وی وغیرہ نہیں آیا تھا. تو you would find کہ the shopkeepers would have this plus point to play radio. Particularly the cafes, all these cafeterias of small times, روڈ سائڈ کیفیٹیریاز, اور چھوٹے چھوٹے جو ہوٹلس ہوتے تھے, ایون بڑے بڑے جگہوں پہ بھی ریڈیو کے اوپر گانے بجانا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بازار سے گزر گئے ہیں اور اگر آپ نے ریڈیو جو ہے اس کی آواز نہیں سنی, ایسا ممکن ہی نہیں تھا. اتنا زیادہ اس کا ایریا تھا جس میں, بیکاز پیپل وڈ گیٹ انٹرٹینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وین دے آر ڈوئنگ دیئر روٹین ورک, دے ور گیٹنگ انٹرٹینڈ. بہت چونکہ پاپولیرٹی تھی تو مختلف فارمیٹس میں اس کو انہوں نے ڈھال لیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اتنے, اب ظاہر اگر آپ میوزک سنانا شروع کریں لوگوں کو, تو اگر وہ کسی فارمیٹ میں نہیں ہو تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتا. جس طرح اگر آپ اخبارات میں خبریں, ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ پہلے پیج سے لکھنی شروع کریں اور آخری پیج تک لکھنی شروع کر دیں تو آپ کو وہ بہت جمبل سی لگیں گی. لیکن اگر ان کو کلاسیفائی کر دیا جائے کہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہیں, یہ لوکل نیوز ہیں, یہ شہر کی خبریں ہیں, یہ اکنامکس کی خبریں ہیں, یہ اسپورٹس کی خبریں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت آسانی سے آپ اخبار کو پڑھتے ہیں, اینڈ یو انجوائے مور. بالکل اسی طرح ہر جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ. اب جب میوزک کا بہت سارا ایریا ہے تو کیا ہوا, ریڈیو نے اس کو مختلف طریقے سے کلاسیفائی کرنا شروع کیا. جیسے آپ کی فرمائش, اب ایک پروگرام یہ ہو گیا, پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک پروگرام میوزک کا ہو گیا, پسند آپ کی, یہ ہو گیا. پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ پروگرام ہے گیتوں بھری کہانی. آپ شاید اس فارمیٹ سے بہت فیملیئر اب نہیں ہو, یہ اتنا پاپولر فارمیٹ اب نہیں رہا, مگر اس زمانے میں تو یہ لوگ بڑے کریزی ہوتے تھے. ایک سٹوری, جیسے عام ایک رومانٹک سٹوری ہوتی, شارٹ سٹوری, اس فلم کو پنکچویٹ کر دیا جائے مختلف گانوں کے ساتھ, تو وہ ایک پورا آدھے پونے گھنٹے کا پروگرام جو تھا بن جاتا تھا. پھر لیٹ نائٹ پروگرام اسی طرح سے آپ کی فرمائش کے حوالے سے, پسند آپ کی, نغمات ہماری,
اس طرح کے مختلف فارمیٹس میں میوزک جو تھا وہ اس کو، پھر جو پروگرام ہوتا تھا فرض کریں فارمرز کے لیے تو اس میں جو فوک میوزک ہوتا تھا اس کے حوالے سے باتیں ہوتی، بہت بہت ہی پاپولر وہ رہتا تھا. تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ریڈیو نے خاص طور سے میوزک کے پروگرام کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا، اور ہم یہ کہیں گے کہ ایک بہت ہی ایک سستا سا سورس آف انٹرٹینمنٹ لوگوں کو ریڈیو کے حوالے سے اویلیبل ہوا. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. یہ ہم اس لیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اس میں زیادہ ایمفیسس ہے کہ بہت صدیوں کے بعد میس کمیونیکیشن کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے ایریا میں ایک بریک تھرو آیا. نیوز کے حوالے سے جیسے بہت سارے لوگ جب ریڈیو کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے نیوز کی بات کرتے ہیں. جو میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ریڈیو کا جو رول تھا وہ پہلے تھا، کیونکہ نیوز کے حوالے سے اخبار ایک بہت بڑا سورس تھے، اور پھر ٹیلی فون کے آنے سے اور پھر ڈفرینٹ پرنٹنگ پروسیسز کے آنے سے 20ویں صدی میں اخبار اپنے کافی عروج پہ پہنچ چکے تھے. تو خبر کے حوالے سے سوسائٹیز کے اندر کچھ ایسی کمی نہیں پائی جاتی تھی کہ آپ کو خبر نہیں پتہ چلے، لیٹ پتہ چلتی تھی، ظاہر اخبار جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد چھپتی. خبر کے حوالے سے سوسائٹی انفارمڈ ہو جاتی تھی. لیکن انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میس کمیونیکیشن کے ایریا میں ایک بہت بڑا گیپ بہت صدیوں سے ایگزسٹ کر رہا تھا. ریڈیو کے آنے سے وہ گیپ فل ہو گیا، اور بالکل میس لیول پہ آپ ایک ریڈیو اسٹیشن ہے اور اس کے سننے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں، جہاں تک جیسے ہم نے کہا کہ ٹرانسمیٹر جو ہے اس کو پہنچا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں کہ لوگ جو ہے اس ایریا میں جہاں ٹرانسمیٹر جو ہے it can beam, it can throw those electromagnetic waves RF رینج کی، اور لوگ اس کو ٹیون کر کے سن نہ رہے. جیسے یہاں گلی محلوں میں ریڈیو بجتا تھا. تو انٹرٹینمنٹ کا ایریا جو ہے اٹ واز ویری ویزیبل. آپ کو ایسا کم نظر آئے گا کہ لوگ ریڈیو پہ خبروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ شو کر رہے ہوں جتنی وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کرتے تھے. خبروں کے حوالے سے بھی بہت تھا. یہ انٹرٹینمنٹ کا ایریا تھا. اس کے بعد جو ریڈیو کی دوسری سروس جس کے ریڈیو نے بہت انفلوئنس کیا سوسائٹیز کو، وہ اس کی انفارمیشن کا ایریا ہے. انفارمیشن میں آبویسلی پہلے تو ایک نیوز کا عالم تھا جو چینج پیٹرن کی آئی ریڈیو کے آنے سے. نیوز کے حوالے سے اسٹوڈینٹس وہ بھی بہت نوٹسیبل ہے. اخبار کے حوالے سے جیسا بھی ہم نے کہا کہ لوگوں کو خبر کے حوالے سے جو اطلاع ملتی تھی وہ آپ یوں سمجھیے کہ 24 گھنٹے کے بعد ملتی تھی. جیسے صبح صبح اخبار آئے، تب ایوننگر کا ایسا رواج نہیں تھا. صبح صبح اخبار آئے، اب آپ نے خبر دیکھ لی، اب آپ کو خبر ملے گی اگلے 24 گھنٹے کے بعد. اگرچہ ماضی کے حوالے سے تو وہ بھی ایک بہت بریک تھرو تھا، لیکن ریڈیو کے حوالے سے یہ بہت ایکسپیڈائٹ ہوا. آپ کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد، مجھے یاد ہے کہ شروع میں ریڈیو 5-6 گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن جو تھے وہ ہوا کرتے تھے. پھر جوں لوگوں کی اس میں انٹرسٹ بڑھی اور خبروں کے ذرائع بڑھے، اخبارات کے پاس اور ریڈیو کے پاس، ریڈیو نیوز روم کے اندر جب خبروں کی تعداد بہت بڑھنے لگی مختلف ذرائع سے، تو انہوں نے اس کی دورانیہ کم کرنا شروع کر دیا. اس کے درمیان کی اسپیس جو تھی وہ کم کرنی شروع کر دی. پھر 4 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، اور اب پچھلے کچھ 2 دہائیوں سے اٹس ویری کامن ٹو ہیو آرلی نیوز بلیٹن. اور ابھی بھی بریکنگ نیوز تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. آپ اگر ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک بریکنگ نیوز جو ہے پھر بھی آ سکتی ہے. تو نیوز کے معاملے میں ریڈیو کا جو فرق آیا اس سے پہلے کے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ناؤ یو آر ان اے پوزیشن ٹو فائنڈ اینی تھنگ ہیپننگ اینی ویئر ان دا ورلڈ، یو کین ہیو اٹ. You are informed within a short time, in an hour's time, less than an hour's time. آج کل تو خیر بالکل ہی، لیکن اس زمانے میں آپ کو بہت جلدی یہ اطلاع مل جاتی تھی. آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ انتظار کریں کہ کل اخبار میں اس کے بارے میں کچھ آئے گا. اخبار کی اہمیت کیا رہی ریڈیو کے آنے کے ساتھ، یہ ہم ایک الگ سے بات کریں گے جب ہم میڈیا کے ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے ایک دن بیٹھ کے، کہ جب ساری چیزیں آ گئیں تو پھر مختلف جو آرگن تھے میس کمیونیکیشن پہ ان پہ کیا بھی تھی، نئے کیا نہیں، اس کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے. لیکن اخبار اپنی جگہ پہ ان کے اپنے حوالے سے وہ
انہوں نے کچھ اس میں چینجز ایسی لے کر آئے. دے سروائیوڈ ریڈیو کے آنے کے بعد. خبریں جو آپ ریڈیو پہ سنتے تھے تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ دنیا ذرا مختصر ہو گئی, کیونکہ آپ دنیا بھر کی خبریں آپ کو فوراً ملنا شروع ہو گئی تھی. تو خبروں سے ہٹ کے انفارمیشن کا جو ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو کی, ریڈیو نے اور بھی بہت سارے ایسے ایریاز تھے جس میں خبروں کے علاوہ بھی بتایا. مثلا تقریباً سارے ریڈیوز نے ایک پروگرام تو ہم نہیں کہیں گے, لیکن ایسی سروس پرووائڈ کرنی شروع کی, جیسے کچھ اناؤنسمنٹس کرنی شروع کر دی. کیا آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے گمشدگی کا اعلان, جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ مس پلیس ہو گیا ہے, وہ غائب ہو گیا, یا کوئی بوڑھا آدمی جو ہے وہ گھر نہیں آیا, یا کچھ ایسا نہیں ہوا, تو ریڈیو وڈ پرووائڈ اے سروس. مجھے یاد ہے 60s کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس مجھے کچھ تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ ریڈیو کے باہر ایسے لوگوں کی ایک لائن ہوتی تھی جو وہاں پہ یہ انفارم کرنے آتے تھے کہ ان کا کسی کا بھائی, کسی کا بچہ جو ہے, یا کوئی ضعیف آدمی جو ہے وہ مسنگ ہے, اور یہ اس کا گلی محلے کا نمبر ہے, اگر کسی کو ملے تو وہ پہنچا دیں. تو ریڈیو پہ ایسے اعلانات جو تھے وہ ریگولرلی ہوتے رہتے تھے. یہ کوئی پروگرام کی شکل نہیں تھی. there was no format, it was a courtesy service all over the world, کہ جو تھے گمشدگی کے بارے میں, کوئی ڈاکومنٹس کسی کے گم گئے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ اعلان ہوتے تھے. ایمرجنسی بھی ہوتے تھے, وہ ہم آئیں گے جب وار ٹائم اس کے ایریا میں آئیں گے, لیکن ہم پیس ٹائم کی بات کر رہے ہیں کہ پیس ٹائم میں اس قسم کے اعلانات ہوتے تھے. اس سروس کے حوالے سے ریڈیو نے اور بہت ساری سروسز پرووائڈ کی. مثلا انہوں نے ایک ٹرینوں کے, بسوں کے, ایئر لائنز کے, ہوائی جہازوں کے لوگوں کو ٹائم بتانے شروع کی. ٹرینوں کے معاملے میں لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ٹرین کے ذریعے ٹریول کرتے تھے. ابھی سڑکوں پہ اتنی زیادہ رش نہیں تھا جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں. ایک شہر کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنا محال. مگر اس زمانے میں انٹرسٹی کے لیے زیادہ جو آپ کے پاس مینز آف ٹریولنگ تھے, ریل ہوتی تھی. لوگوں کی بڑی انٹرسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں ریل کے بارے میں پتہ چلے. تو ریل کے بارے میں, فلائٹس کے بارے میں ریڈیو والے گاہے گاہے ایک اعلان کرتے رہتے تھے کہ کون سی ٹرین لیٹ ہے, کون سی ٹائم پہ ہے, کون سی ٹرین جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈیو نے اپنی انہی سروسز کا جو, جیسے ہم نے کہا کہ یہ کوئی فارمیٹ نہیں تھے, یہ ریڈیو کی سروسز کے ایریا تھا, انفارمیشن کی ایریا میں. جیسے انٹرٹینمنٹ کے ایریا میں ریڈیو کی اپنی بہت سارے ایریاز تھے, انفارمیشن کے ایریا میں نیوز کے علاوہ ایک یہ والا ایریا تھا جس میں وہ ٹرین سروسز, مختلف اناؤنسمنٹس, اور پھر انہوں نے موسم کے بارے میں بتانا شروع کیا. یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہوتی نہیں موسم کے بارے میں, لیکن انہوں نے اس کو ایک روٹین فارم میں, اعلان کی فارم میں کرنا شروع کیا. پھر یہ اتنا پاپولر بھی ہو گیا تھا کہ یہ خبروں کا حصہ بن گیا, خبروں کے ٹیل پیس کے طور پہ موسم کے حال کا. ابھی بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو نیوز بلیٹن ہیں اس میں یہ ایک لازمی سا حصہ بن گیا ہے کہ آپ لوگوں کو موسم کے بارے میں بتائیں. اس کا مطلب یہ کہ لوگ جو ہیں موسم کا حال جاننا چاہتے ہیں. اور آج کل تو اس کی جو فورکاسٹ ہے, جو پیشن گوئی ہے, تھوڑی ایکوریٹ بھی ہو گئی ہے. ایک زمانے میں یہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے وہ ہمارے اخبارات میں جو ایڈیٹرز ہوتے تھے وہ اس کو بہت لائٹر وین میں لیا کرتے تھے کہ موسم کی جو پیشن گوئی ریڈیو پہ آتی ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی صحیح بھی ثابت ہوتی, اس لیے وہ آپ کو سننی پڑتی. تو کچھ ایسا کیسا اس میں ریڈیو کا پرابلم نہیں تھا, اس میں یہ تھا کہ جو فور کاسٹ سسٹم تھے اس زمانے میں وہ اتنی ایکوریٹ نہیں تھے کہ آپ کو موسم کے بارے میں ایگزیکٹلی. لیکن ریڈیو کی یہ سروس بہرحال قائم تھی کہ انہیں جو بھی انفارمیشن ملتی تھی میٹرولوجیکل آفس سے, محکمہ موسمیات سے جو انہیں ملتی تھی, وہ اس کو عوام کی سروس کے طور پہ پیش کر دیتے تھے. تو یہ ایریا جو تھا یہ بہت اسٹرانگ ایریا رہا. اس کے علاوہ جس جگہ انفارمیشن کے ایریا میں ہم بات کرتے ہیں پیس ٹائم کی, ریڈیو نے اس چیز کو بھی انشور کیا کہ لوگ جب اتنی خبریں سنتے ہیں تو صرف جسے ہم کہتے ہیں نا ہارڈ نیوز, جو آپ بلیٹن میں خبر سنتے ہیں اسٹوڈنٹ, اس کو ہم میس کمیونیکیشن کے جو لوگ ہیں اس کو ہم ہارڈ نیوز کہتے ہیں کہ وہ بالکل نیوز فارمیٹ میں بنی ہوئی چند لائنوں کی ایک پیس آف انفارمیشن آپ کو مل جاتا ہے, امیڈیٹ انٹرسٹ کا جسے ہم کہتے ہیں. مگر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ کافی نہیں. لوگوں کو بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں
جس کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریڈیو کامنٹری، نیوز کے اوپر کامنٹری تب سے باقاعدہ ایک فارمیٹ کی شکل میں، ایک باقاعدہ پروگرام بنا کے ریڈیو نے اس کو، ساری دنیا کے ریڈیو نے اس کو شروع کیا کہ انفارمیشن کے شعبے میں، یہ جس کو پھر بعد میں کرنٹ افیئرس کے نام سے بہت بڑا ایک ایریا قرار پایا جو والا، اس میں کہ جو حالیہ آج کل کے زمانے میں جو خبریں ہوتی ہیں، کہیں طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں جنگ ہو گئی، کہیں کوئی پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا، کہیں کوئی سربراہ کانفرنس ہو گئی، کوئی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو گئی، کوئی نئی پالیسی سامنے آ گئی، بجٹ آنے والا ہے، کوئی اسپورٹس کا زمانہ آ گیا ہے، اولمپکس ہو رہے ہیں اور ایشین گیمز ہو رہی ہیں جس میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جیسے کرنٹ افیئرس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، نیوز کی دنیا میں کیا خبر آتی ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈز بتانے کے لیے ماہرین کو بلا کے، ہر شعبے کے ماہرین کو بلا کے ریڈیو نے یہ کام شروع کیا. یہ میس کمیونیکیشن کے اوپر دوبارہ، یعنی اگین آئی وڈ سے اٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ فرام نیوز پیپرز. لوگوں کے لیے یہ جاننا کہ جو ایکسپرٹس ان سے سننا، کیونکہ ظاہر ہے آواز کا جو امپیکٹ تھا وہ سوسائٹیز کے اوپر زیادہ تھا، تو لوگ جو تھے وہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں زیادہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا تھا. تو یہ ایریا تھا انفارمیشن کا جس کے اوپر ریڈیو نے بہت انفلوئنس کیا سوسائٹیز کو. ایجوکیشن کا ایریا ریڈیو کا تھوڑی لیٹر سٹیج پہ آیا. شروع میں جیسے ہم نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ اور نیوز ویوز اور انفارمیشن کے حوالے سے ریڈیو بہت پاپولر ہوا اور اس کی بہت سروسز ہوئیں، تھوڑا لیٹ آیا. لیکن ایجوکیشن ریڈیو کا ایک بہت بڑا ایریا ثابت ہوا. مثلا اب ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے، 2-3 طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. ایک تو تھا کہ روانی میں، جیسے آپ جو سمجھے کہ اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں کو، بہت روانی میں، کوئی بہت فارمیٹ بنا کے نہیں. جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، ایسے باتوں میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ ریڈیو آہستہ بجائیے، کوئی ہو سکتا ہے بیمار ہو آپ کے محلے میں، کوئی پڑھ رہا ہو، اور یہ کہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا آپ کا اخلاقی فرض ہے، اور بچوں کی تربیت کیجیے اور اس طرح انہیں نماز سکھائیے اور بچوں کو روزے کے آداب بتائیے. اس طرح کی چیزیں بالکل ایک روانی میں جیسے مختلف پروگرام کے دوران ایسی ہوتی نہیں. یہ ایجوکیشنل سروس تھی. اس کے ہم جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ مختلف انٹرسٹنگ پروگرامز کے دوران اس طرح کا ایک ٹپ ڈراپ کرتے ہیں. لیکن ریڈیو نے پھر فارمیٹس بھی بنائے، یعنی پروگرام بھی بنایا ریڈیو نے، جیسے ہیلتھ سروس. عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ 10-11 بجے کے دوران ریڈیو پہ خواتین کے لیے، کیونکہ سوچا یہ گیا تھا کہ اس وقت خواتین جو ہیں وہ گھریلو کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، تو دے ہیو مور ٹائم ٹو لسن ٹو ریڈیو. تو اس وقت بھی خواتین کے پروگرام کے حوالے سے، لیکن زیادہ ایمفیسس ہوتا تھا کہ ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے جب جتنا کیئر ماں کر سکتی ہے بچوں کا یا فیملی کا، اتنا اور کوئی نہیں کرتا. تو انہیں یہ بتانا کہ آج کل کون سی بیماری ہے، بچوں کو کس طرح سے رکھنا ہے، ایک جنرل ایجوکیشن کا، جسے پریونٹیو میڈیسن کے حوالے سے ہم زیادہ جانتے ہیں، زیادہ اسپیسیفک ٹائمز میں وہ لوگوں کو بتایا جانا کہ اور اگر کوئی ایپیڈیمک ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی. جیسے برسات کے موسم میں یا شدید سردی کے زمانے میں باقاعدہ ریڈیو کے اس میں پروگرام ہوتے تھے کہ کیسے ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے علاوہ مختلف ایریاز میں جیسے ایجوکیشنل سروس ہوتی تھی. ہوتا کیا تھا کہ بچوں کے کوئز شوز ہوتے تھے، بہت پاپولر ہوتے تھے. کوئز شوز کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے جو جرنل نالج ہے اس کو سوال جواب کے فارم میں بڑھایا جائے. مختلف اسکولوں سے بچے آتے تھے، ٹیمیں آ جاتی تھیں، ان کا انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتا تھا، لیکن پرپز اس کا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا تھا پاکستان کے افیئرز کے حوالے سے، عالمی امور کے حوالے سے، سائنسز کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، صحت عامہ کے حوالے سے، عمومی صحت کے حوالے سے، جنرل جو ہیلتھ کیئر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا تھا. اسی طرح کچھ ڈسکشن پروگرام ہوتے تھے اساتذہ کو بلا کے اور ماہرین تعلیم کو بلا کے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر اب یعنی بالکل ہارڈ کور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بہت ٹپیکل ایریاز تھے ریڈیو پروگرامز کے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انفارمیشن کے نام پہ.
اور ایجوکیشن کے نام پہ یہ اثرات جو تھے یہ سوسائٹی پہ بہت اس کے ہارڈ، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوا. انفیکٹ ہم ان کے فارمیٹس کی بات کم کر رہے ہیں اور زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اوپر اس کا انفلوئنس کس طریقے سے ہوا. ایک اور ریڈیو کے آنے سے جو فرق پڑا سوسائٹی، ریڈیو نے جابس بہت کریٹ کی، مختلف قسم کی ایسی جابس جن کا پہلے بہت ذکر نہیں تھا، جیسے براڈ کاسٹرز کی آواز کے حوالے سے، اینکر پرسنز کی، ڈرامہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا روزگار کمانے کا ذریعہ ہی ڈراموں میں کام کرنا تھا. اسکرپٹ رائٹر، مختلف قسم کے پروگرامز کے اسکرپٹ لکھنا. ریڈیو کے خاص قسم کے اسکرپٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے اخبار کی خبر یا کوئی اخبار کا آرٹیکل لکھ دیا، ایسا نہیں. ریڈیو کا اسکرپٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ ریڈیو پروڈکشن کے پروگرام میں اس سے ضرور واقف ہو جائیں گے کہ ریڈیو کے اسکرپٹ مختلف پروگرامز کے مختلف فارمیٹس کے لیے کیسے لکھے جاتے ہیں. ہم تو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو کی آمد سے سوسائٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات مرتب. جابس کی ایک بہت بڑا ایریا سامنے آ گیا. اسی طرح سنگنگ کے حوالے سے، ٹیکنیشینس کے حوالے سے، ٹیکنیکل سٹاف کا جو انجینئرنگ سائڈ تھی، اس کی ENG سائڈ جو تھی، اس میں بہت ساری جابس کریٹ ہوئی. Almost 50% jobs in radio, they were specified for the engineering people. اتنے زیادہ آپ کبھی ریڈیو اسٹیشن چلے جائیں اس زمانے میں، اب بھی بہت ہیں. اب تو چونکہ اکوپمنٹ بہت ایڈوانس آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں اکوپمنٹ اتنے ایڈوانس نہیں تھے، تو یو وڈ نیڈ مور پیپل. ریکارڈنگ کے حوالے سے، مائکس کے حوالے سے، مائکس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، مائک اگر ڈسٹینس پہ ہے تو یو نیڈ مور پیپل اس کو کرنے کے حوالے سے، زیادہ ٹیکنیکل اسٹاف چاہیے ہوتا تھا. جابس بہت ساری نکل آئیں. یہ الگ بات کہ جو ڈرامہ نگار اور جو آرٹسٹ ہوتے تھے انہیں پیسے اتنے ہی ملتے تھے کہ بیچاروں کی دال روٹی چلے. یہ میں تنقید نہیں کر رہا ریڈیو پہ، مگر دس از ہاؤ اٹ واز. بہت کم، لیکن جابس کی ایک نئی صورت جو تھی وہ سامنے آ گئی. بہت سارے لوگوں نے اس میں زیادہ کمال فن کا مظاہرہ بھی کیا. جابس کے علاوہ ایک اور ایریا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کے آنے سے جو فرق پڑا جو سوسائٹی کے اوپر، آپ جانتے ہیں اسٹوڈینٹس کے جو میس کمیونیکیشن ہے، 19ویں صدی کے حوالے سے ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں، پرنٹ میں ایڈورٹائزنگ سیکٹر کا بڑا رول رہا. یوں ہی ایڈورٹیزمنٹ نے ترقی پائی، اور خاص طور سے 20ویں صدی کے آغاز میں جب ایک بڑی فارمل شکل میں سامنے آیا یہ والا سیکٹر، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ میس کمیونیکیشن کے جو مختلف آرگنس ہیں وہ اس کے بغیر سروائیو کریں. دونوں کا it was a marriage between the advertising people and the mass communication organs. ریڈیو کے آنے سے کیا؟ ریڈیو کے آنے سے پہلے یہ تھا اسٹوڈنٹس کے اخبارات کی اور میگزینس کی ایک منوپلی تھی اشتہاروں کے حوالے سے. جو بھی چیز ہے اخباروں میں آ رہی ہے، اخباروں کے حوالے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. ریڈیو کے آنے سے یہ منوپلی ٹوٹ گئی، اور چونکہ ریڈیو کا فیڈ بیک کسی بھی اشتہار کا زیادہ آتا تھا، اتنے خوبصورت جنگلز ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک کمرشل چیز ہوتی تھی، 15 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا گانا بننا ہوتا تھا، تو وہ اتنا کرسپ ہوتا تھا، یعنی یوں کہنا چاہے کہ اتنا ظالم ہوتا تھا کہ آپ باتھ روم میں بھی بعض اوقات گنگنا رہے ہوتے تھے اس اشتہار کے جنگل کو. وہ اتنے غضب کا ہوتا تھا. اچھا، بعض اسکرپٹ اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے کہ آپ ان اسکرپٹ کے حوالے سے ان سلوگنس کو بات کرتے تھے. آپ دفتر میں بھی بات کر رہے ہیں تو محاورے کے طور پہ وہ والی بات کر رہے ہیں جو کسی اشتہار کا حصہ ہے. اس طرح کی جب ایک ہم کہیں گے کہ گلیمرس سچویشن تھی، تو جو ایڈورٹائزرز تھے، جو پروڈیوسرز تھے مختلف چیزوں کے، ان کا ریڈیو کی طرف جانا ایک بالکل ناگزیر سی بات تھی. تو ہوا یہ کہ بہت سارا بزنس جو اس سے پہلے اخبارات کے لیے مخصوص تھا، اب وہ ریڈیو پہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا. ریڈیو کے کچھ اثرات جیسے ہم نوٹس کریں سوسائٹی پہ، ان اثرات میں ایک اور اثر جو بہت نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے اسٹوڈنٹس، وہ فلم انڈسٹری کا تھا. چونکہ فلم انڈسٹری جو تھی شروع کے دن تھے ان کے، فلم انڈسٹری کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، ان دا سینس کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. جیسے ہم نے کہا کہ ایک سٹیج پہ ایسا لگا کہ ریڈیو اور فلم ایک ہی چیز کے شاید دو نام ہیں، حالانکہ دو بالکل الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، ہم جانتے ہیں. مگر
فلم اور ریڈیو نے فلم کا بہت ساتھ دیا. ریڈیو کی بھی ضرورت تھی اور فلم کے لیے تو ریڈیو بہت ہی بلیسنگ ثابت ہوا. تو جو فلم انڈسٹری تھی اس کی پروموشن میں پوری دنیا میں ریڈیو نے بہت نمایاں طور پہ کام کیا. پیس ٹائم کے علاوہ ریڈیو کا رول اسٹوڈنٹس وار ٹائم میں بہت امپورٹنٹ رہا. بلکہ وار ٹائم میں تو ریڈیو کی اہمیت جو تھی وہ بہت بڑھ جاتی تھی, یعنی اخبارات سے کئی گنا زیادہ. میس کمیونیکیشن کا جو یہ ایریا ہے اس کی اہمیت کا زیادہ اندازہ اس وقت ہوتا تھا when nations were at war اور when nations are at war. سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا کہ ریڈیو نے کتنا زیادہ رول پلے کیا. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ریڈیو اپنی جو ایک نارمل اس کی ایوولوشن ہو رہی تھی اس سے رک گیا, اور ریڈیو کے سارے معاملات جو تھے وہ وار کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے. ان کی خبریں, ان کے ویوز, ان کا میوزک اور سڈن اناؤنسمنٹس ایسی جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کی بات نہیں, ہم نے کہا کہ جب بھی وار ٹائم ہوتی ہے, جب بھی ایمرجنسی مختلف ممالک میں آ جاتی ہے, کبھی الیکشنز کے موقع پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے, کبھی ایمرجنسیز نافذ کر دی جاتی ہیں, تو لوگ جو ہیں دے امیڈیٹلی گو ٹو ریڈیو. دے نو کہ ریڈیو از دا امیڈیٹ سورس آف لرننگ واٹس ہیپننگ سم ویئر وچ از ان فیکٹ ہیونگ افیکٹ آن دیئر لائف. ریڈیو کے جو انفلوئنس ہے, جو ریڈیو کے ساتھ جو معاملات ہیں میسز کے, وہ کچھ اس طریقے سے ان کا بندھن قائم ہوا. دا میرج بٹوین پیپل اینڈ ریڈیو in this area of mass communication was such that people would glue to radio in times of war and emergencies. جنگ کے زمانے میں بہت اس حوالے سے ہوا. ہمارے یہاں خود جب آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے یہ چیزیں بہت ہسٹری کی بک میں پڑھی ہوں گی اور دیکھا اس سینس میں ہوگا کہ اس کو جب ہم ریکال کرتے ہیں ان دنوں کو, جب جنگ کے دن ہوتے ہیں آج کل بھی, تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں وار ٹائم تھا تو ریڈیو کا رول جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. اور جو میوزک خاص طور سے ریڈیو پہ اس زمانے میں کمپوز ہوا, خاص طور سے 65 کی وار میں, وہ تو بالکل ایک کیٹلسٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو وہ اور زیادہ ایک ہوا دے, ایک ملک کو ڈیفینڈ آپ نے کتنی دلیری کے ساتھ کرنا, یہ ساری دنیا میں اٹس ویری کامن ریڈیو کے حوالے سے. جب ریڈیو اس حوالے سے چلا, وار ٹائمز کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, تو پیس ٹائم اور وار ٹائم کے علاوہ جب ریڈیو کی اس طرح سے پروموشن ہوئی تو کچھ اور چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی آئیں. ایک حوالے سے سینسرشپ کا تصور پیدا ہوا ریڈیو پہ, اور یہ بھی ایمرجنسی سچویشن میں اس کا اطلاق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ریڈیو ان دنوں میں جب شروع میں ریڈیو تھا تو جنرلی یہ حکومتوں کے کنٹرول میں ہوتا تھا. یہ بعد میں پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کانسیپٹ آئے, تو حکومتیں یہ چاہتی تھیں کہ جو خاص اطلاعات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں, تو پھر ایک سینسرشپ کا کوڈ جو ہے وہ اپلائی ہوا. جیسے ہم نے کہا کہ ایتھکس کے معاملے میں بھی ریڈیو کے اوپر اس کا بہت خیال رکھا گیا, پھر ایتھکس کا ایک کوڈ بھی ڈیولپ ہوا جیسے پرنٹ میڈیا میں ہوا تھا کہ کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی جو لوگوں کو ہرٹ کرے. اور ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, چونکہ میس کمیونیکیشن کا تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ میں پرابلم تو نہیں کہوں گا, لیکن میس کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو, اور خاص طور پہ وہ جو لوگ میس کمیونیکیشن کی پریکٹسز میں انوالو ہیں, کہ جو آپ کے سننے والے یا دیکھنے والے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, دے آر کراس کلچر پیپل, مختلف کلچرز کے لوگ ہیں. تو آپ کو یہ کیئر کرنی پڑتی ہے انڈر دی کوڈ آف ایتھکس کہ آپ کچھ ایسی بات نہیں کہہ دیں جو کسی اور کلچر کے لوگوں کو, کسی اور مذہب کے لوگوں کو, کسی اور رنگ کے لوگوں کو کسی بھی بنیاد پہ ان کو ہرٹ کرے. تو ریڈیو کے ساتھ یہ ساری چیزیں بننا شروع ہو گئی, پھر لاز بننا شروع ہو گئے. آج کل تو آپ واقف ہوں گے پیمرا سے, جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں, یہ قائم ہو چکے. لیکن گاہے بھی ایسے بہت سارے لاز بنتے گئے جس سے گورنمنٹس جو ہیں وہ ریگولیٹ کرتی ہیں الیکٹرانک میڈیا کو, ان پرٹیکولر ریڈیو. پرنٹ کے بارے میں بھی ایسا ہے, مگر ریڈیو کے آنے سے یہ والی چیزیں بھی جو تھیں یہ سامنے آئیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈیو کے آنے سے میس کمیونیکیشن کے اندر کتنی بڑی چینج آئی, اور ریڈیو کے آنے سے عوام کے اوپر کتنا اس کا انفلوئنس آیا. ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹ, پرنٹ میڈیا کی عمر 400-450 سال اور ریڈیو کی عمر صرف 70-80 سال کے دوران ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ ریڈیو کے زمانے میں, ریڈیو کے معاملات میں اور بھی
بہت ساری تبدیلیاں، مگر جہاں تک جو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ریڈیو کا کتنا انفلوئنس آیا سوسائٹیز کے اوپر اس کو چینج کرنے کے معاملے میں، اور کتنی چینجز جو تھی آبزرو کی جابس کے حوالے سے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، اینڈ ہاؤ دے گیٹ انفارمڈ وار ٹائم میں اور پیس ٹائم میں. ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن اب ہم ذکر کریں گے ان چیزوں کا جو ریڈیو کے بعد ایز مینز آف کمیونیکیشن ہمارے پاس آئیں. آبویسلی ہم ٹی وی کی بات کریں گے، اگلی دفعہ اس پہ بات ہوگی. اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.